Assalamu alaikum. Welcome students. This is computer science course for first year class. And as you know, we have already started our second chapter, which is information networks. And today is its second lecture. And my name is Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPS and College Kasur. In today's lecture, we are going to cover the following topics. First one is internet, and a subtopic is birth of internet, and the third topic is how internet is useful. So in today's lecture we'll discuss about internet, its birth, how it came to being, and after that we'll see its usefulness in our daily life and our professional tasks. Okay, let's start. First topic is internet. Internet is a wonderful and amazing arena where we can find information about almost anything. A wonderful and amazing arena. एरिना किसी बहुत बड़े ग्राउंड को कहते हैं जिसमें ऑडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो सके और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग उसको वॉच कर सकें. तो इंटरनेट भी एक एरिना की सूरत में हम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हम तकरीबन हर तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. इंटरनेट हैव ओशन ऑफ नॉलेज about books, magazines, encyclopedia and any other type of reference material readily available. इसमें आपको नॉलेज मिल सकता है किताबों का, मैगजीन्स का, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया और तकरीबन हर टॉपिक पे आपको रेफरेंस मटेरियल इस पे अवेलेबल होता है. वी कैन फाइंड एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक एंड कैन कम्युनिकेट विद वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन ऑल रेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स. अब इंटरनेट पे चूँकि आप ऑनलाइन हैं 24 आवर आपको वहाँ पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलता है. इसके साथ साथ आपको वहीं पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस किसी भी टॉपिक पे या रेफरेंस मटेरियल पे अवेलेबल हो सकते हैं और आप उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके सिटी में या कंट्री में ही एक्सपर्ट्स मौजूद हों. आप वर्ल्ड कम्युनिटी से आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फॉर्म पे और किसी भी जगह से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड नेशंस टू द रियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल विलेज इन विच वी फील एवरीवन एज क्लोज एज आवर नेबर. तो इस लिहाज से अगर हम इंटरनेट की वर्किंग देखें तो इसने एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट हमें प्रोवाइड कर दिया है. इसके मुतालिक डिटेल से चैप्टर 1 में डिस्कशन हो चुकी है. ग्लोबल विलेज एक वर्चुअल विलेज को कहा जा सकता है जिसमें हर पर्सन ये कंसिडर कर सकता है कि वो इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे वो सेम रूम में फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हैं. इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि आप ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जैसे आप अपने नेबर्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. तो ये वर्चुअल व्यू है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ने तमाम लोगों को आपस में जोड़े रखा है और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी क्वेश्चन पे एक्सपर्ट ओपिनियंस अवेलेबल हो सकते हैं और उनसे डिस्कशंस भी की जा सकती है और बाकी लोगों के व्यूज़ भी उसके मुतालिक जाने जा सकते हैं. इंटरनेट इज़ नॉट अ रियल एंटिटी और अ प्लेस. इंटरनेट असल में बजाते खुद कोई रियल एंटिटी या कोई जगह नहीं है. Instead, it is a result of collaborative effort of people and computers throughout the world. इंटरनेट बजाते खुद कोई रियल एंटिटी नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, आप किसी जगह को इंटरनेट नहीं कह सकते. असल में ये वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में तमाम नेटवर्क्स हैं, जब वो कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं, आपस में जुड़ गए हैं तमाम नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स, उसके सारे कनेक्ट होने से जो बड़ा वेब बन गया है कनेक्शन का, उस कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं. इंटरनेट बजाते खुद कोई एंटिटी या प्लेस नहीं कंसिडर की जा सकती. द एंड रिजल्ट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. अब चूँकि तमाम लोग मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मौजूद लोगों ने नेटवर्क्स बनाए, नेटवर्क्स में कनेक्ट हुए और उन नेटवर्क्स को फिर आगे फर्दर लिंक कर दिया गया. तो उनकी लिंकेज की वजह से जो बड़ा नेटवर्क बन गया, उसमें अब आप अल्टीमेटली देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट आपके सामने मौजूद है. आप किसी भी टॉपिक पे
سرچ کر سکتے ہیں، اس کے ملٹیپل ریزلٹس لے سکتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی فیسلٹیز یہیں پہ موجود ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ میں. ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ از اے نیٹ ورک آف کنیکٹڈ کمپیوٹرز دیٹ پرووائڈ اس اے فیسلٹی of exchanging data, messages and files with other computers that are connected to the internet. تو ایسا نیٹ ورک جو کمپیوٹرز کے نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے سے وجود میں آ گیا، اور اس کے ذریعے ہم ڈیٹا، میسیجز یا فائلز باقی کمپیوٹرز یا باقی سسٹمز یا باقی یوزرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس پورے ویب کو اور اس نیٹ کو ہم انٹرنیٹ کا نام دیتے ہیں. تو اگر اس میں دیکھیں تو یہ ورچوئل ویو دکھایا گیا ہے پکٹوریل امیج میں کہ سسٹمز اور یوزرز جو ہیں ورلڈ وائڈ ایک نیٹ کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس ورچوئل ویو کو یا پکٹوریل امیج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کی ایک سمپلسٹ فارم میں پکچر دکھائی گئی ہے. جی، برتھ آف انٹرنیٹ. انٹرنیٹ جو ڈیزائن کیا تھا وہ آرپا نیٹ نے کیا تھا. ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, designed by ARPANET by US Department of Defense DARPA. یہ US Department of Defense ہے جس نے اس کو ڈیزائن کروایا تھا، اور ARPANET اس کا نام دیا تھا. In collaboration with other universities and research organizations in late 1960s. 1960 کے عشرے میں، 1960 کے آخری سالوں میں مختلف یونیورسٹیز اور آرگنائزیشنز کی کولیبوریشن سے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ARPANET کے نام سے ایک نیٹ ورک بنایا تھا، جہاں سے نیٹ ورک کا کنسیپٹ سٹارٹ ہوا. In the beginning, ARPANET was used mainly for communication technology research and development, with scientists at various sites connected through a network to share the information. تو انیشیلی اس کا جو مقصد تھا ARPANET کا یہی تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے. ریسرچرز اور سائنٹسٹ جو ہیں اپنے ورک کو یا اپنے ایکسپیریمنٹس کو نیٹ ورک کے ذریعے فوری طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، ڈسکس کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ویوز اور ایکسپیرئنس سے نالج حاصل کر کے مزید اچھا کام کر سکیں. تو ان دا بگننگ یہ صرف ریسرچ کے کنسیپٹ سے ڈیولپ کیا گیا تھا. لیٹر throughout 70s and 80s, ARPANET evolved into several other networks dedicated mostly to military use. 1960s میں ARPANET ڈیزائن کیا گیا ڈارپا کی طرف سے، اور اس کے بعد اس عشرے میں تو یہ ایک ریسرچ کرنے کے کنسیپٹ سے ڈیولپ ہوا اور اس پہ ورک ہوتا رہا. لیکن 70s اور 80s میں اس میں مزید ایولیوشن آ گئی، مزید بہتری آ گئی، اور دوسرے کئی نیٹ ورک اس میں کنیکٹ ہو گئے. اور لیکن زیادہ تر جو ہے اس کو ملٹری مطلب فوج کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا. نیکسٹ ہے In 1989 all the previous networks created for military use were abandoned and replaced by National Science Foundation NSF Net. 1989 میں آ کے یہ جو ملٹری یوز کے لیے اس کو بنایا گیا تھا ARPANET کو، اس کے تمام ورکس کو ابینڈن کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور اس کو ایک نئے نیٹ ورک سے ریپلیس کر دیا گیا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے NSF نیٹ سے. ARPANET آف کر کے NSF نیٹ کا کنسیپٹ دے دیا گیا. This was a turning point as the internet began serving the civilian community along with the military as well. اب یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا مینلی ملٹری یوز کے لیے استعمال ہوتا تھا، عام انڈیویجول کے لیے اس کو اویلیبل نہیں کیا گیا تھا. لیکن جب NSF نیٹ کی طرف اس کو لایا گیا تو اس وقت ملٹری کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کو سویلین کمیونٹی کے لیے بھی اویلیبل کر دیا گیا کہ انڈیویجولز یا عام سویلین بھی اس کو استعمال کر سکیں. Now the service was available to anybody in the community and people started patronizing and monitoring the internet. اب چونکہ یہ اویلیبلٹی سویلین کمیونٹی کے لیے بھی ہو گئی تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کو مانیٹر کرنا بھی شروع کر دیا انٹرنیٹ کو. انٹرنیٹ ہیز گرون ریپڈلی سنس 1990. 1990 سے یہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیٹ سوسائٹی دا مانیٹرنگ آرگنائزیشن، یہ انٹرنیٹ سوسائٹی کا نام ہے. The number of computer networks in the internet is more than 2 million and the number of computers is more than 100
ملین. یہ اولڈ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. نیٹ ورکس جو ہیں اس میں مور دین 2 ملین بتائے گئے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے مور دین 100 ملین بتائے گئے ہیں. لیکن اگر ریسنٹ ریسرچ میں دیکھا جائے, ریسنٹ کیلکولیشن یا اسٹیٹسٹکس دیکھے جائیں, تو اس وقت جو کرنٹلی کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں وہ مور دین 2 بلین ہیں. مور دین 2 بلین یعنی 2000 ملین سے زیادہ. یہ ادھر 200 ملین بتایا گیا ہے, یہ پرانی شماریات کے حساب سے ہے, لیکن کرنٹلی مور دین 2 بلین کمپیوٹرز انٹرنیٹ میں کنیکٹڈ ہیں. جی, ہاؤ انٹرنیٹ از یوزفل, یہ تھرڈ ٹاپک تھا آج کے لیکچر کا. اس کو دیکھتے ہیں. ہاؤ انٹرنیٹ از یوزفل. The basic understanding of a layman about internet is what kind of information is available on internet and how. ایک عام آدمی جب سوچے گا انٹرنیٹ کے متعلق وہ یہی سوچے گا کہ اس میں کس قسم کی انفارمیشن موجود ہے اور اس کو کیسے اویلیبل کیا جا سکتا ہے, کیسے عام آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کے لیے وہ اویلیبل ہو سکتی ہے. Before 1998, people used to think about internet as having only one specific segment, that is World Wide Web. 1998 سے پہلے تک یا 1998 تک لوگ یہی سوچتے رہے کہ انٹرنیٹ پہ صرف ایک ہی اویلیبلٹی ہے, www, جس کو ہم ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں, وہ ایک سنگل اسپیسیفک سیگمنٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بٹ ایکچولی انٹرنیٹ ہیز مینی مور کمپوننٹس آف امینس یوٹیلائزیشن. اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ ویب کے علاوہ بھی انٹرنیٹ پہ بہت سے اور بہت زیادہ تعداد میں کمپوننٹس موجود ہیں جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. فیو آف دیم آر ڈسکسڈ ہیئر. سب سے پہلے تو ورلڈ وائڈ ویب کے متعلق ڈسکشن کی گئی ہے. www is a collection of millions of uploading web pages or websites. It organizes the internet related resources so that we can easily access the information available on internet. World Wide Web actually انٹر ریلیٹڈ یا ریلیٹڈ ویب پیجز کی کلیکشن کو کہا گیا ہے. اس میں ریلیٹڈ ویب پیجز آپس میں کنیکٹ کر دیے جاتے ہیں, لنک دے دیے جاتے ہیں, ان پہ ویب پیجز پہ یا ویب سائٹس پہ ڈیٹا اپلوڈ کیا جاتا ہے جس کو یوزر یا انڈیویجول یا لے مین یا ریسرچر وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں, ریسرچ مزید کر سکتے ہیں. اور اس میں انٹرنیٹ ریلیٹڈ ریسورسز کو آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سائٹس پتہ ہیں, ویب سائٹس پتہ ہیں, تو آپ سمپلی ویب سائٹ انٹر کر کے ٹائپ کر کے اس کو لے سکتے ہیں, اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں, یا آپ کسی بھی سرچ انجن میں اپنا ریکوائرڈ ٹاپک انٹر کر کے اس سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. آپ ان میں اپنا ٹاپک یا جو بھی آپ کا ورک ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ یوزفلنس کیا ہے؟ الیکٹرانک میل. یہ پریویس لیکچر میں بھی موجود تھا ای میل کے متعلق ٹاپک. It is a process of sending and receiving messages and files among internet users. اگر انٹرنیٹ یوزرز کے درمیان میں آپ انٹرنیٹ یوزرز آپس میں میسیجز سینڈ اور ریسیو کرتے ہیں تو جس پروسیسنگ کے ذریعے کرتے ہیں اس کو ای میل کہتے ہیں. ڈیجیٹل میسیجز ہوتے ہیں, اسی میں ہی آپ کا ٹیکسٹ, ڈیٹا, گرافکس اور آڈیو ویڈیو جا سکتے ہیں, ریسیو ہو سکتے ہیں. اس کو سمپلی ای میل کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ای میل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس طرح کا ایک پکچر, ایک لیٹر ٹائپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو نمبر آف ای میلز شو ہو رہے ہوتے ہیں. جی, اس کے بعد ہے ٹیل نیٹ. It is a software that allows one computer to connect to another computer and make use of other computers' information. Telnet اب جو مائکروسافٹ کا نیا چل رہا ہے اس کو ہم ٹیم ویور بھی کہتے ہیں. اس میں آپ ایک سسٹم کے جو کنٹرول کو دوسرے سسٹم کو اویلیبل کر سکتے ہیں اور ایک پرسن اپنے سسٹم سے کسی دوسرے پرسن کے سسٹم کو کنٹرول کر کے اس میں چینجنگ کر سکتا ہے, اس پہ ورکنگ کر سکتا ہے. تو پہلے اس میں بنایا گیا تھا, اس کو ٹیل نیٹ کہتے ہیں. یہ اس کا ایک پکٹوریل ویو ہے. ٹیل نیٹ کلائنٹ اور یہ ٹیل نیٹ سرور. اس کلائنٹ کا جو ٹوٹل ایکسیس ہے وہ یوزر اور یوزر نیم پاسورڈ کے ذریعے سرور کو اویلیبل ہو جاتا ہے اور سرور اپنے سسٹم سے اس سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے, اس میں چینجنگ کر سکتا ہے, اس میں کوئی کریکشن ہونے والی ہے یا ورکنگ ہونے والی ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. جی, اس کے بعد ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ایک
پروٹوکول اویلیبل کیا جاتا ہے. پروٹوکول کہتے ہیں سیٹ آف رولس کو، ایک خاص سیٹ آف رولز ہے جس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ پہ فائلز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ سافٹ ویئر ٹول فار ٹرانسفرنگ فائلز فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر. یہ انٹرنیٹ کا سافٹ ویئر ٹول ہے جس کے ذریعے آپ فائلز کو ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور سیم پروٹوکول ہونے کی وجہ سے فائل ڈیمیج بھی نہیں ہوتی اور کرپٹ بھی نہیں ہوتی، اور جیسے سینڈ کی جاتی ہے ویسے ہی ریسیو ہو جاتی ہے. اس کو ہم سمپلی ایف ٹی پی کا نام دیتے ہیں. یہ تمام سسٹم جو فائل ٹرانسفر کرتے ہیں وہ سیم پروٹوکول کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جی گوفر. It is an access and retrieval system covering a wide range of information from reference material to magazine articles to government documents and speeches. ایک اولڈ ورژن ہے سافٹ ویئر کا، اس کے ذریعے آپ ریفرنس مٹیریلز، میگزینز اور ڈاکومنٹس وغیرہ اور اسپیچز وغیرہ کو ایکسیس کر سکتے تھے. اب تو سرچ انجن آپ کے پاس اویلیبل ہیں گوگل کی طرح. آپ اس میں اپنا ریلیٹڈ ٹاپک لکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس آپ کو فوراً ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی ویب سائٹ پہ کلک کر کے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اویل کر سکتے ہیں اور اس میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے مرضی کا ڈیٹا جو آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ اس کو نکال کے استعمال بھی کر سکتے ہیں. جی چیٹ گروپس. Internet users with similar interests form up their forum to have online real-time discussion over internet. چیٹ گروپس جیسے ابھی آپ کا یہ واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے، یہ بھی ایک چیٹ گروپ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں سملر انٹرسٹ کے جو ٹاپکس ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں اور یوزرز ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ان پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو مختلف ٹیوٹرز لیکچرز اس وقت لیکچر پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کو سن کے دیکھ کے اس کے بعد ان ٹیوٹر سے ان سے متعلق کویسچننگ کر سکتے ہیں، ریلیٹڈ کویسچنس پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی اویلیبلٹی ہے چیٹ گروپس کی، یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. جی یہ ایک ٹاپک ہے انٹرانیٹ. جب انٹرنیٹ بنا تو مختلف کمپنیز نے یہ کنسیڈر کیا کہ ہم اپنا پرسنل کمپنی کے اندر ایسا نیٹ ورک بنا لیں جو ہمارے انٹرنل امپلائیز کو ہمارا ڈیٹا آل ٹائم اویلیبل رکھ سکے. اس کو دیکھتے ہیں. A privately owned secure business network based on internet technology, although not necessarily connected to internet. Privately owned secured business network جو کوئی کمپنی پرسنلی اون کرتی ہو، اس میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کیا جائے. اس میں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کی استعمال ہو سکتی ہے لیکن انٹرنیٹ کا ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ کمپنی کا انٹرنل نیٹ ورک ہے. اس میں انٹرنل انفارمیشن شیئر ہوگی، انٹرنل پروسیسز ہوں گے، انٹرنل پروجیکٹس ہوں گے جو آپس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. جی The term intranet appeared when companies discovered that they could use internet technologies to make company internal information available to all employees, no matter where the employees were located or what kind of hardware they were using. That they could still secure the information from unwanted access by outsiders, and that along with these advantages they could make the information available inside the company all the time. جب کمپنیز نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی یا ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پرسنل نیٹ ورک بنایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کمپنی کے انٹرنل نیٹ ورک بنائے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ امپلائیز کہیں پہ بھی موجود ہوں تو وہ انٹرنل ایکسیس پوائنٹ کے ذریعے، یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے انٹرنل نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے چونکہ وہ ہے انٹرنیٹ، تو آؤٹ سائڈرز اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے اور اس کو ڈیمیج بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے امپلائیز کے لیے آل دا ٹائم اویلیبل ہو سکتا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور ٹرم ہے ایکسٹرا نیٹ. Two or more intranets connected in such a way that they enable collaboration among the companies that own the separate intranets. دو یا دو سے زیادہ انٹرنیٹ کمپنیز جو ہیں آپس میں نیٹ ورک کو شیئر کر لیں، کنیکٹ کر لیں، دو یا دو سے زیادہ انٹرنیٹس، تو اس کو ہم سمپلی ایکسٹرا نیٹ کا نام دیتے ہیں. On an extranet, each connected company usually makes some selected part of its intranet accessible to the employees of one or more other companies. انٹرنیٹ کو جب ایکسٹرانیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی کمپنی اپنا تمام
انفارمیشن یا تمام ڈیٹا دوسری کمپنی کو اویلیبل نہیں کر دیتی، اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سم سلیکٹڈ پارٹ آف اٹس انٹرنیٹ، اس کا کچھ پارٹ جو دوسری کمپنی میں استعمال ہو سکتا ہے یا ہونا ہے اس کو اویلیبل کر دیا جاتا ہے، ایکسیسیبل کر دیا جاتا ہے، اور جو سینسٹیو ڈاکومنٹ یا سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سیکیور کر لیا جاتا ہے، اس کو ایکسیسیبلٹی نہیں دی جاتی. فار ایگزامپل several companies might create an extranet to consolidate data gathering and share data, to jointly develop and share training programs and other material, or to coordinate project management for a common work project. On an extranet, each company uses the security inherent in its own internet to keep the information of its employees inaccessible for other companies. جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ تمام ڈیٹا کوئی بھی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو اویلیبل نہیں کر دیتی، اس کا کچھ سینسٹیو مٹیریل جو سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو سیکیور کر لیا جاتا ہے، جو ورکنگ مٹیریل ہوتا ہے صرف وہ باقی کمپنیز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں اور اس پہ ورک کر سکتے ہیں. جن پروسیسز پہ یا جن پروجیکٹس پہ انہوں نے جوائنٹلی ورک کرنا ہے صرف وہ ایکسیسیبل کروا دی جاتی ہیں، باقی ڈیٹا کو سیکیور رکھا جاتا ہے تاکہ امپلائیز کا پرسنل ڈیٹا یا ورک جو ہے وہ لیک نہ ہو یا اس میں چینجنگ نہ ہو سکے. اس میں ساتھ یہ دو ٹرمز آج بتائی گئی ہیں. دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ اے فائل فرام اے ریموٹ کمپیوٹر ٹو لوکل کمپیوٹر از کالڈ ڈاؤن لوڈنگ. اگر آپ کسی ریموٹ کمپیوٹر سے، ریموٹ کمپیوٹر کا مطلب ہے ایسا سسٹم جو آپ کے سامنے اویلیبل نہیں ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، وہاں سے اگر آپ فائل کو اپنے لوکل کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کروائیں، ایسے اس سسٹم پہ جو آپ کے پاس ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کا موبائل فون ہے، آپ اس میں لیکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ جو لیکچر سٹور کیا گیا ہے یا اپلوڈ کیا گیا ہے وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے پرسنل موبائل پہ اس کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ، کہ آپ ریموٹ کمپیوٹر سے ڈیٹا کو لوکل کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کروائیں. اور اس کا ریورسل جو ہوتا ہے اس کو ہم اپلوڈنگ کہتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے لوکل کمپیوٹر سے کسی ریموٹ کمپیوٹر پہ فائل کو ٹرانسفر کریں تو اس کو ہم سمپلی اپلوڈنگ کہتے ہیں. تو ریموٹ کمپیوٹر سے لوکل کمپیوٹر پہ ٹرانسفر ڈاؤن لوڈنگ ہے، اور لوکل کمپیوٹر سے ریموٹ کمپیوٹر پہ ٹرانسفر اپلوڈنگ کنسیڈر ہوتی ہے. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے، اس کو دھیان سے سنیں. اگر کوئی کویسچننگ کرنی ہے تو آپ کے پاس نمبر اویلیبل ہے، لیکچر کے سٹارٹ میں بھی موجود ہے، ویسے بھی آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.